हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। आपको याद होगा 2 बरस कबल जब कसूर का स्कैंडल सामने आया था, जहां दर्जनों बच्चों की ना सिर्फ जिनसी हिरासा किया गया बल्कि उसके वीडियोस भी बनाई गई और एक पूरे का पूरा गिरोह बेनकाब हुआ था। कहा यह जाता है कि 300 कम अज़ कम बच्चों की वीडियोस बनाई गई थी। उस वाक़े ने हम सबको चौंका के रख दिया था, मगर जैसे हमेशा होता है अब इस वक्त ये कहें कि क्या हम ये वो वाक़या भूल सकते थे, तो जनाब बिल्कुल हमारी हुकूमत भूल सकती है, हमारा माशरा भी भूल सकता है। इन बच्चों के जो वालिदैन हैं और वहाँ जो हुसैन वाला की जो यूनियन काउंसिल के चेयरमैन हैं मुबीन गज़नवी, वो लाहौर में आए और लाहौर में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर इस केस के बारे में से वादे किए थे खादिम आला जनाब शहबाज शरीफ साहब ने और पंजाब की हुकूमत ने वो पूरे ना हुए, तो उनके पास कोई चारा नहीं होगा इसके अलावा कि वो पीर को पंजाब असम्बली के सामने जा कर के ख़ुद सोज़ी कर लें उनके लवाहिकीन। बहुत ज़ाहिर है दुख की बात है। तो किस हाल में हैं वो बच्चे, क्या केस चला? जब ये केस चला था उसके बाद शुरू में तो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में इसको चलाया गया, 2 लोगों को उम्र कैद की सज़ा भी हुई, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये पस मंज़र में जाना शुरू हुआ, दर्जन भर गिरफ्तार हुए थे, वो मैं आगे बता रहा हूँ। उसके बाद इस साल सितंबर में जो है 7 लोगों को इंसदाद दहशतगर्दी के चार्जेस उनके ड्रॉप किए गए। फिर उनके ख़िलाफ़ खैर अपील हुई, तो अभी फ़िलहाल हाई कोर्ट ने उनको रोक दिया है। ये जब आकर के उन्होंने लाहौर के प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो ख़ुद उन्हीं के मुंह से सुन लीजिए कि उनके बच्चों और लवाहिकीन का क्या हाल है। मुबीन गज़नवी नहीं आगे जारी हो सकी। जब किसी स्कूल में वो गया है तो ब्रेक टाइम पे पूरा स्कूल उसको देखने आता है। इन्होंने कहा था काउंसलिंग करेंगे, हम उनको चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो वहाँ गया, इनको तालीम दिलाएंगे, और जिस दिन उन्होंने इनको लेके आना था उस दिन के बाद आज तक उन्होंने हमारे साथ रब्ता ही नहीं किया। कसूर मुतासरीन ये कहते हैं कि हमने वज़ीर आला पंजाब के ऑफर के बावजूद किसी भी किस्म की माली इमदाद लेने से इनकार कर दिया और उनके सामने महज एक ही मुतालबा रखा था कि हमारे मुकदमात के मुल्ज़मान को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। वज़ीर आला पंजाब के हुक्म के बावजूद आज तक हमें ना वकला फराहम किए गए हैं, ना हमें मुकदमात की पैरवी के लिए अदालतों तक ट्रांसपोर्ट और सिक्योरिटी फराहम की गई है। मुतअद्दिद बार मुतासरीन पर केसेस की पैरवी के लिए आते हुए हमले भी किए गए हैं, जिसकी एप्लीकेशन हमने जज साहब को कमरा अदालत में जब मामला हुए जज साहब को भी दी है और थाना रेस कोर्ट में भी हमने दी है। जी जनाब, कोई सरप्राइज़ नहीं है, क्योंकि जब खादिम आला साहब को बहुत शौक़ है तस्वीर भी खिंचवाने का, मिलने का भी, 4.5 घंटे की उन्होंने मुलाकात भी उस वक्त इनसे की थी और उनको यकीन दिलाया था कि इन मुल्ज़मान को हम कभी नहीं छोड़ेंगे, इनका पीछा जो है वो पाताल तक करेंगे और सबको करार वाकई सज़ा दिलाई जाएगी, जैसे वो बयानात आते हैं। तो मुबीन गज़नवी साहब ने कुछ और भी कहा उनके बारे में, पहले उनको सुन लेते हैं, फिर बात करते हैं कि केस की मौजूदा हालत क्या है। कसूर वीडियो स्कैंडल के मुतासरीन ये कहते हैं कि पंजाब हुकूमत की तरफ से हमारे मुकदमात के मुल्ज़मान को प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। हुकूमती इमा पर कसूर पुलिस हमें इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बना रही है। अगर हमारे मुतालबात पर अमल दरामद न किया गया तो सूरत हाल ये है कि उस गांव में मुल्ज़मान वाज़े तौर पे चौकों चौराहों में, गलियों बाज़ारों में ये धमकियां देते हैं कि हम जो काम कर रहे थे और जिसकी वजह से हमें तुमने ये सब कुछ करवाया, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता और 2 साल बाद हम यहाँ मौजूद हैं। और अभी हमारे बाकी साथी आ लेने दो, हम गाँव के चौकों चौराहों में इन तमाम मुद्दइयों की, विक्टिम्स और विटनेस की टांगें काटेंगे, बाजू काटेंगे वगैरह वगैरह, इस तरह की बातें वो करते हैं, जिसके मुतल्लक हमने कसूर पुलिस को रिटन एप्लीकेशन दे के बताया है। उस पर मैं अब आगे आता हूँ, उस पर उनका क्या रद्द अमल है। और जब वो इस किस्म की बातें करते हैं और हमें उनके अफ़ाल से, उनकी सारी चीज़ों से नज़र आ रहा है कि अगर हमारे साथ मजबूत किरदार हुकूमत ने तो क्या अदा करना है, बहरहाल ना हुआ तो शायद नहीं, बल्कि यकीनन हमारी ज़िंदगियाँ वहाँ महफूज नहीं हैं। तो जब हमने वहाँ पे मुकदमात से मुनहरफ हमने होना नहीं और
ان کے حق میں ہم نے جانا نہیں اور کسی اور چیز کا ہم تقاضا نہیں کر رہے. اگر ہم نے وہاں مرنا ہی ہے تو کم از کم ہم یہ نہیں کریں گے کہ ہم کہیں کہ اگر وہ ماریں گے تو ہم بھی ماریں گے. ہم نے تو یہ حرکت نہیں کرنی. اگر ہم نے مرنا ہی ہے تو پھر کیوں نہ ہم ان حکومتی جو لیڈران ہیں ان کے سامنے آ کے اجتماعی خودسوزیاں کر لیں. شاید کسی کا ضمیر جاگ جائے, شاید یہ واقعات دوبارہ نہ ہوں. جی شاید کسی کا ضمیر جاگ جائے, شاید کسی کا اور ضمیر جگانے کے لیے انہوں نے اپیل کی ہے بری فوج کے سربراہ سے, لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سے اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس سے. اچھا, اب اس ویڈیو میں جو آپ نے ابھی دکھائی ہے یہ ہے قصور یونین کاؤنسل کے چیئرمین مبین غزنوی صاحب. اچھا, یہ جو پریس کانفرنس ہوئی ہے کیونکہ اس کے شارٹس ہم نہ دکھا سکے, اس کے اندر قصور اسکینڈل کے متاثرین اور ان کے رشتہ دار 6 فیملیز جی وہ بھی موجود تھے. انہوں نے بھی کچھ باتیں کی ہیں, ٹھیک ہے, کم و پیش جو ابھی مبین غزنوی صاحب نے کی ہیں, لیکن اس کے ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ پولیس کے کردار پر کچھ باتیں کی ہیں کہ وہ مجرموں کی حمایت میں متاثرین کو دھمکیاں دیں, مقدمات واپس لیں اور مقدمات واپس لے لیں اور ان کے خلاف انتقامی کارروائیاں کی جا رہی ہیں. ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جب متاثرین کورٹس میں پیش ہوتے ہیں تو دھمکیاں دی جاتی ہیں. اچھا, نہ صرف ان لوگوں سے جو ابھی رہا ہیں, ایک نے کہا راستے میں جب ہم پورٹ جاتے ہیں تو بھی اٹیک کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اچھا, اس پر کوئی کیس رجسٹر نہیں ہوتا, نہ ہی کوئی ایکشن لیا جاتا ہے. اور جو میسج دیا جاتا ہے پنجاب پولیس کے سے, وہ یہ ہے کہ جی اگر آپ کیس پیچھے لے لیں, واپس کر لیں, تو ایسا نہیں ہوگا. نہ صرف یہ جو دھمکیاں ملتی ہیں وہ صرف ان لوگوں سے نہیں ہے جو باہر ہیں, بلکہ جو ابھی بھی جیل کے اندر ہیں, ان کے ذریعے ڈائریکٹ دھمکی دیتے ہیں. سر, ان کے فون نمبرز کے ریکارڈز انہوں نے پولیس کو پیسہ پھینک نوکیا دیکھ, یہی ہے نا, اور کیا, وہ جیل میں بیٹھ کر کے دھمکیاں دے رہے ہیں. اور یہ بھارت کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے. ہمارے ملک میں کسی بھی بڑے واقعے کے 2 سے 3 مہینے گزرنے کے بعد جب حکومت سمجھتی ہے کہ توجہ ہٹ گئی ہے, جب میڈیا دوسری طرف دیکھنا شروع کر دیتا ہے, تو ہر کیس کا کم و بیش یہی حال ہے. لیکن پتہ یہاں پہ تو یہ بھی نہیں ہوا, یہاں پہ تو یہ بھی نہیں ہوا. ایسا نہیں ہوا کہ میڈیا نے اپنی نظریں اٹھا دی. ہاں بالکل, ہر دن یا ہر ہفتے یا ہر مہینے کوریج نہیں ہوئی, لیکن جب اس کیس میں کوئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, کوریج ہوئی ہے. یہاں تو 100% لوکل پولیٹیکل انفلوئنس, لوکل پولیٹیکل پولیس, اور ظاہر ہے کہ خادم اعلیٰ نے بھی بڑے باتوں کے سوا کچھ نہیں کیا. آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا 300 بچوں میں کسی بھی رکن پنجاب اسمبلی یا چیف منسٹر کا بچہ نہیں تھا. اگر وہ ہوتا اور اس کے ساتھ ایسا ہوتا تو اب تک کیا ہنگامہ برپا ہو گیا ہوتا, اسمبلی میں قراردادیں منظور ہو گئی ہوتی, سو موٹو کے اوپر جو ہے نا اب تک سارا ملین مین مارچ ہو گیا ہوتا. بہرحال یہ سب کچھ ہمیں پتہ ہے. آپ نے استعمال کیا تھا لفظ جنسی ہراساں, بہت چھوٹا لفظ ہے بہت, جنسی درندگی ہے یہ. دس واز چائلڈ سیکشول ابیوز, دس واز چائلڈ ریپ. اور مطلب اگر آپ وہ ویڈیوز دیکھیں, بچوں کا ریپ, سر بچوں کا ریپ ہے یہ سر. اور مطلب کس انداز میں, وہ بھی وہ تو اس کے لیے تو پھر ویڈیو دیکھنی پڑے گی, اور وہ ایسی ویڈیو ہے کہ ایک دفعہ آپ نے دیکھ لی تو آپ کبھی بھول نہ پائیں گے. میں تو دیکھ بھی نہیں پایا. نہیں, نہ ہی دیکھو تو بہتر ہے. اصل میں خادم اعلیٰ جو ہے نا, وہ آپ لوگ سارا بلیم انہیں نہ دیں, وہ حدیبیہ اور ماڈل ٹاؤن میں آج کل پھنسے ہوئے ہیں. پھر اب تو نکل گئے. رانا ثناء اللہ کا بھی معاملہ ہے, اور 100 طرح کے ہیں. میرا خیال ہے غلطی کر دی. اگر یہ لوگ پیر سیالوی کو اپیل کرتے تو شاید کچھ بن جاتا, یا خادم رضوی سے کہہ دیتے, تو اس کے لیے بھی ایک دھرنا ہو جائے. ان کے بھی ہاتھ پھولی ہیں خادم اعلیٰ کے. خیر بہرحال اس کیس پہ پھر میں نے لیگل سائٹ پہ بھی کیا چل رہا ہے, اور جو غیر سرکاری تنظیمیں ان کو سپورٹ کر رہی تھیں, خاص طور پہ ایک ساحل ایک NGO ہے جو کہ بچوں کے جو ہے ایسے پہ جہاں بچوں کا ریپ ہوتا ہے ان کو نہ صرف لیگل ایڈ فراہم کرتی ہے بلکہ ان کو سپورٹ بھی دیکھتی ہے. ان کے لاہور کے کوارڈینیٹر ہیں انصر سجاد بھٹی صاحب, ہمارے ساتھ موجود ہیں لاہور اسٹوڈیو سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی انصر بھائی, مجھے بتائیے کہ یہ کیس کی کوئی صورت نکلے گی, یا جو متاثرین آپ نے بھی ان کی بات سنی, آپ تو لاہور شہر میں بیٹھے ہیں اور فالو بھی کر رہے ہیں, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کدھر جا رہا ہے یہ اس کے اندر جو پہلے FIR کٹی ہیں کیس کے اندر, وہ اتنی ویک FIR کٹی ہوئی ہیں جی
جی جی جی ہیلو ہیلو ہاں جی 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 فرمائیے، آپ کی آواز آ رہی ہے، بولیے. اس کے اندر جو ایف آئی آر کٹی ہیں اس ٹوٹل ثانیے کے اندر وہ اتنی ویک کٹی ہیں جس کی وجہ سے اب یہ کیس آلموسٹ ڈیمیج ہو چکا ہوا ہے. اچھا یعنی آپ اس میں یہ دیکھیں کہ پہلے فگر آ رہا تھا کہ 300 بچے ہیں، پھر 30 بچوں کی ایف آئی آر کٹی. جے آئی ٹی کی جو رپورٹ آئی اس کے مطابق جو ہے اس میں 31 ایف آئی آر آئیں. 31 ایف آئی آر کے اندر جو ہے جو 450 لوگ ہیں ان کے انٹرویوز کیے گئے. 450 جو انٹرویوز کیے گئے اس کے اندر 47 جو ہیں وہ ویڈیو سامنے آئیں اور 72 جو ہیں وہ پکچر سامنے آئیں. ٹوٹل جو لوگ جنہوں نے یہ ہینیس کرائم کیا ان کی تعداد 17 تھی. 10 جو تھے ان کے اوپر لگی تھی سوڈومی کی ایف آئی آر اور 7 جو تھے کیونکہ اس کے اندر دھمکیاں بھی دی گئی تھیں وہ ATC کے کیسز تھے. اسی ٹائم جب جے آئی ٹی کی رپورٹ آئی تو 2 لوگوں کو اس کے اوپر پنشمنٹ ملی. باقی جو 15 لوگ تھے وہ جیل کے اندر تھے جس کے اندر سے ابھی آدھے کے قریب لوگ جو ہیں وہ انٹرم بیل کے اوپر ہیں اور وہ اپنے ایریے کے اندر کیونکہ ان کا اثر و اسوق ہے وہ اثر و اسوق کے تحت لوگوں کو ڈرا بھی رہے ہیں اور دمکا بھی رہے ہیں. اس ٹائم جو اس کیس کی سچویشن ہے انفارچونیٹلی اس کے اندر جس طرح لیگلی اس کو دیکھا گیا تھا اس ٹائم اس کے اندر بعض اس طرح کے لوگوں کے نام شامل کیے گئے جو اس کرائم میں انوالو نہیں تھے اور یہ کیس بگڑتا اس حالت میں اب آ گیا کہ اس کے اوپر کم از کم فردر جو ہے وہ لیگل پروسیڈنگ کے اگر پرسپیکٹیو میں بھی دیکھیں تو کوئی بہت پوزیٹیو رسپانس نہیں آئے گا. نیشنل کمیشن آن ہیومن ریسورس جو ہے منسٹری آف لا کا اس کے ساتھ ہم وہاں پہ ٹوائس اے ٹائم گئے. ہم نے حسین خان والا کی جو یونین کونسل ہے وہاں پہ وزٹ کیا, وکٹم سے ملاقات کی, تمام وکٹم سے ملاقات کی, لیکن جو چیز ہمارے سامنے آئی جو ہم نے آبزرو کی کہ اس کیس کو ایک برے طریقے سے ہینڈل کیا گیا. اگر اس کو سیریس طریقے سے ہینڈل کیا جاتا تو آج ڈیفینیٹلی ریزلٹ جو ہیں وہ کافی ڈیفرنٹ ہوتے ہیں. اچھا بھٹی صاحب, آپ کہہ رہے ہیں ظاہر ہے کہ ایف آئی آر کسی بھی تفتیش کی بنیاد ہوتی ہے, اگر ایف آئی آر کمزور ہے تو پھر آگے کی ساری کارروائیاں وکلا کی کوالٹی کیا ہے؟ وکلا کی کوالٹی نہیں, سب سے پہلے تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کیس بگڑ گیا ہے یا بگڑایا گیا ہے؟ یہ بگاڑا گیا ہے, یہ ایک فرق ہے کیونکہ ایک تو ہماری ٹپیکل کارروائی ہوتی ہے اور وہی کبھی کبھی انسیٹسفیکٹری ہوتی ہے, اس میں کیا ڈیلیبریٹلی خراب کیا گیا آپ کی نظر میں؟ جو اس طرح کے سمٹمز ہمارے سامنے آ رہے ہیں, جس طرح میری وکٹمز کے ساتھ کوارڈینیشن ہے, یہ لگ اسی طرح رہا ہے کہ یہ بگاڑے گئے ہیں. ٹھیک ہے, تو ایک چیز مجھے سمجھ میں نہیں آتی, ایک وقفہ لے لیتے اور اس کے بعد بات کرتے کہ متاثرین نے یہ بھی کہا کہ حکومت کی طرف سے بڑے وعدے تھے کہ کاؤنسلنگ بھی کی جائے گی, سارا کچھ اس پہ بات کریں گے ایک وقفے کے بعد. ہم بات کر رہے تھے قصور ویڈیو سکینڈل کی جس میں درجنوں بچوں کو ریپ کیا گیا اور اس بارے میں کہ اس کیس کو بالکل اب سرد خانے میں ہی چلا گیا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں انصر بھٹی جو کہ لاہور کے کوارڈینیٹر ہیں ساحل کے. انصر, ہم بات آپ سے ہی کر رہے تھے, کاؤنسلنگ کی بھی بات ہوئی, اس وقت بڑے بڑے وعدے ہوئے تھے حکومت کی جانب سے بھی. چائلڈ بیورو کا بھی ایک کردار سامنے آیا تھا, چائلڈ بیورو والوں نے کہا جی ہم اس کو پرسو کریں گے اور اس کو نہیں چھوڑیں گے کیونکہ ہمارے بچے ہیں اور بچوں کے ساتھ ریپ بڑی بڑی باتیں, بڑی قانونی مدد دیں گے. تو وہ سارے کیا ہوئے وہ وعدے, کیا چند مہینوں میں ہی ہوا ہو گئے؟ قانونی مدد کس معیار کی ہے؟ ہاں, اس کے اندر جتنے بھی وعدے کیے گئے تھے انفارچونیٹلی ان میں سے اس میں جت وعدے کیے گئے تھے انفارچونیٹلی ان میں سے کوئی ایک وعدہ بھی جو ہے وہ پورا نہیں ہو سکا. اچھا, فری لیگل ایڈ کی بات کی گئی, کاؤنسلنگ کی بات کی گئی, ریہیبلیٹیشن کی بات کی گئی. میں خود یعنی بینگ ایز پرسن آف ڈیولپمنٹل سیکٹر ہم نے اس ٹائم بھی سجیسٹ کیا وہاں پہ لوکل کمیونٹی کو, ہم نے گورنمنٹ کو بھی یہ سینسٹائز کروانے کی کوشش کی کہ یہ جو بچے
विक्टिम हैं ये ट्रॉमा के अंदर हैं, इन्हें इस ट्रॉमा से निकालने के लिए इनकी साइकोलॉजिकल रिहेबिलिटेशन की अशद ज़रूरत है, क्योंकि अगर इनको रिहैब ना किया गया तो अनफॉर्चुनेटली जो इनका ग्रज है, जो अग्रेशन लेवल है, वो किसी ना किसी सूरत में नेगेटिव सेंस में सामने आ सकता है। बिल्कुल। चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो को जिस तरह स्टेप लेने चाहिए थे, शायद अनफॉर्चुनेटली उस तरह नहीं लिए जा सके। एक मैं सवाल करना चाह रहा हूँ अनसर, ये बताइए कि जो टोटल बच्चे या ख़ानदान मुतासिर हुए वो तो ज़ाहिर है आप सैकड़ों में बता रहे हैं, मैंने सुना था कि पिछले 2 साल के अंदर बहुत से ख़ानदान जो मुतासिर थे वो इलाका ही छोड़ गए और किसी का पता है किसी का नहीं पता। ये जो बच्चे थे खुद इवन विक्टिम्स वो छोटे शहरों में या बड़े शहरों में जो मीनियल जॉब्स हैं, जो लोअर ग्रेड की जॉब्स हैं वो कर रहे हैं, कोई स्कूलिंग वगैरह, वो तो जाहिर है कि वो तो लुट आ गए। तो इसमें इसके बारे में बताइए कि कितने इलाका छोड़ गए और उनका किसी को पता भी है या नहीं? ये आप 100% ट्रू बात कर रहे हैं। हुसैन खान वाला इंसिडेंट में अभी देखें ये बच्चों के फिगर सामने आए हैं, इसमें एक बच्चियों की भी तादाद है लेकिन वो कहीं पे रिपोर्ट नहीं हुई है। जी। बहुत सारी फैमिलीज जो हैं ये यहाँ से माइग्रेट करके गई हैं, बच्चे जो हैं उनमें से वास्ट मेजॉरिटी दूसरे छोटे शहरों में जॉब कर रही है। तो इस टाइम तो जो वहाँ के हालात हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान। तो कोई अंदाजा है कि कितनी फैमिलीज शिफ्ट हो गई? मैं आपको एग्जैक्ट फिगर तो नहीं बता सकूंगा, लेकिन ये है कि उसमें काफ़ी जो लोग हैं उन्होंने माइग्रेट किया वहाँ से, क्योंकि इवन वहाँ पे बच्चियों की शादी के मसले मसाइल तक लोगों को फेस करने पड़ रहे हैं। बच्ची साहब, अब हम तो मतलब तब बोलते रहेंगे, चिल्लाते रहेंगे, रोते रहेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपसे एक सवाल है कि इतना एक बड़ा स्कैंडल हुआ, पाकिस्तान की तारीख में शायद सबसे बड़ा इस नौयत का स्कैंडल है ये, और इतनी वादे, इतनी बातें, कुछ नहीं हुआ। तो जो इस तरह के जो दरिंदे हैं जो हमारे बच्चों को शिकार बनाते हैं, जो उनको एक्सप्लॉइट करते हैं, रेप करते हैं, वो जब ये देखते हैं कि यार कुछ नहीं हुआ, क्या मैसेज जाता है उनको? ये डेफिनेटली इसके ऊपर 100% जो लेजिस्लेशन की जो हुई है उसके ऊपर अमल पैरा होने की ज़रूरत है, और जब तक मुजरिम को सज़ा नहीं मिलेगी उस टाइम तक इस चीज़ को मिनिमाइज नहीं किया जा सकता। मैं आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा करता हूँ, अगर आप फर्स्ट 6 मंथ के सिर्फ कसूर के फिगर देखें जो वहाँ पे चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ के हुए हैं, उसमें बच्चियों को मारा तक गया है जी। लेकिन उसके ऊपर जिस तरह स्टेप लेने चाहिए या उस चीज़ को मिनिमाइज करना चाहिए वो मिनिमाइज नहीं हो पा रहे। हम एनुअली वो रिपोर्ट जो है देखते हैं कि कितने केसेस किस डिस्ट्रिक्ट में हुए, कसूर की जो रेशियो है वो फिर इंक्रीज़ हो रही है, लेकिन उसको मिनिमाइज करने के लिए हमने हुसैन खान वाला के अंदर जो है अवेयरनेस पे काम किया। पूरी यूनियन काउंसिल हुसैन वाला के 10 विलेजेस हैं, उन 10 विलेजेस के अंदर जो प्राइमरी लेवल पे टीचर्स हैं उन टीचर्स की कैपेसिटी बिल्ड की गई कि वो जो उनके पास बच्चे आ रहे हैं उनको प्रिकॉशनरी मेजरमेंट बता सकें कि एटलीस्ट फर्स्ट हैंड वो अपने आप को सिक्योर कर सकें। इसी तरह हमने वहाँ पे लोकल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को अपने साथ एंगेज किया, लोकल CPN चाइल्ड प्रोटेक्शन नेटवर्क डेवलप किए कि इसको जितना हम मिनिमाइज कर सकते हैं वो करें। लेकिन बात फिर यही है कि मैं या मेरे जैसे इदारे हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं और हम लिमिटेड रिसोर्सेज में रह के काम कर सकते हैं। अल्टीमेटली गवर्नमेंट को स्टेप लेना पड़ेगा। लोकल पॉलिटिकल ब्रोकर्स कितना बड़ा मसला है, हुक्मरान पार्टी का इलाका होना कितना बड़ा मसला है, वोट कितना बड़ा मसला है जिन्होंने इस पूरे स्कैंडल को छुपा दिया है, दबा दिया है। लोकल पॉलिटिक्स जो यहाँ की है डेफिनेटली उसने बहुत ज़्यादा इसके ऊपर असरअंदाज हुए हैं। यानी आप देख लें कि इस सहाने के बाद वहाँ पे लोकल बॉडीज इलेक्शन हुए, मुबीन साहब उसमें जीते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुबीन साहब को भी जिस तरह इस चीज़ को पहले लीड कर रहे थे शायद वो भी डिट्रैक हुए हैं। जाहिर देखिए हैरत की बात है कि माना कि ये लोग हुसैन खान वाला के बहुत बड़े चीते और बहुत बड़े शेर होंगे, हाँ, अपने चक में, अपने बाग में, अपने औटाक के ये हीरोज होंगे। मुझे समझ नहीं आती कि यार ये कोई मतलब कोई प्रोमिनेंट पॉलिटिशियन की औलाद तो नहीं है ये जिन लोगों ने ये काम किया है। ठीक है, माना कि जो मुतासिरीन है वो तो बिल्कुल ही जमीन से लगे हुए हैं। तो मुझे समझ नहीं आता, मैं एक बात फिर खाने में अलग ही तरह की बात करूंगा कि क्या ऐसी बात है
کہ اس کو وہ پرسیو نہیں کر سکے. ویسے تو بڑے ایکٹیو ہوتے ہیں یار, یا کہتے ہیں کہ میں بڑا ایکٹیو ہوں. ایسی کیا سیاسی مجبوری ہے لوکل کہ خادم اعلیٰ جو ہیں وہ سائیڈ پکڑ رہے ہیں؟ I mean یہ کوئی مولانا فضل الرحمان تو نہیں ہے نا یار کہ ان کی وجہ سے فاٹا ریفارم کو روک دیا. پٹری نہیں ہے تو ڈبوں کی تو آپ انوگریشن کر دیتے. آپ کی کیا آبزرویشن ہے انصر صاحب اس بارے میں؟ حکومت کو کیسے پش کیا جائے؟ فرسٹلی جو حکومت نے وعدے کیے ہوئے تھے ان کو وہ 100% پورے کرنے چاہیے. بچوں کی میں پھر یہی بات کہوں گا کہ ان کی سائیکولوجیکل ریہیبلیٹیشن بہت ضروری ہے, جو عامی پبلک اسکول میں بھی ہم نے نہیں کی. جتنی جلد ہوگی اتنا بہتر ہے. اچھا یہ ایک انٹرسٹنگ بات کی ہے بھٹی صاحب نے. اچھا یہ سائیکولوجیکل ریہیبلیٹیشن بالکل ہونی چاہیے, لیکن میرے خیال 2 روز پہلے ہی آپ یہ سوال یہی سوال پوچھ رہے تھے عامی پبلک اسکول کے سروائیورز کے بارے میں, آنسر ہے نہیں ہوئی. وہاں نہیں ہوئی تو یہاں تو نہیں ہونے والی نا سر. یہ تو حسین خان والا ہے, کسی کو پتا ہے. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں ابھی بھٹی صاحب کہ آپ نے یہ نیٹ ورکنگ کی, آپ نے ضلعی ایڈمنسٹریشن کے ساتھ کام کیا, یہ کیا 100% ساحل کا ہی انیشیٹو تھا یا وہ آپ کے پاس آئے تھے کہ جی ہمیں ضرورت ہے آپ کی؟ یہ 100% ساحل کا انیشیٹو ہے. ہمارے وہاں پہ والنٹیئرز تھے جنہوں نے ہمیں اس کو میڈیا ہائی لائٹ ہونے سے پہلے ہماری پارٹنر آرگنائزیشن تھی, اس نے ہمارے نالج میں لایا. اس کے اوپر میں نے خود جا کے وہاں پہ جن حالات میں وزٹ کیا وہ آپ امیجن نہیں کر سکتے. ایک قسم کا پورا علاقہ بالکل اس طرح تھا جس طرح پولیس کی کوئی چھاونی ہو, وہاں پہ کوئی عام بندہ جا نہیں سکتا. ان حالات کے اندر ہم وہاں پہ گئے, وکٹم سے ہماری ملاقات ہوئی, ہم نے ایریاز دیکھے, پھر ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ یہ چیز اگر سامنے آ رہی ہے. ہم نے ایون اس ٹائم بھی بالکل سٹارٹنگ میں جب جے آئی ٹی نہیں بنی تھی, ہم نے اس ٹائم بھی انہیں سائیکولوجیکل کاؤنسلنگ کی اور لیگل فیسیلیٹی کی آفر کی تھی. لیکن یہ جو وکٹمز کو لیڈ کر رہے تھے انہوں نے پہلے ہی ایک لائر کو ہائر کیا ہوا تھا. ہم خود ان کی لیگل پروسیڈنگ کے اندر جاتے رہے ہیں. ہمارے سامنے وہ جو ہے درخواستیں لکھی جا رہی تھی, ہم نے ان کو اس ٹائم بھی بہت سمجھانے کی کوشش کی کہ ایٹ لیسٹ آپ کو لیگل کا اتنا پتہ نہیں ہے, اس میں کم از کم آپ وہ بیان دیں جو ایکچول ہے, جو ریئل میں ایگزسٹ کرتا ہے. اس میں کسی دوسرے بندے کا اگر نام لکھوایا جا رہا ہے تو اس طرح کی چیز سے آپ اجتناب کریں. بہت شکریہ انصر صاحب, ہم سے آپ بات کرنے کا آپ نے تفصیل بات بھی کی. یار کیا بات ہے کہ جو کام وکٹمز کے ذریعے کیس بگڑوایا جا رہا ہے وہ تو اپنی جگہ باس, وہ سب کو چھوڑو یار. جو کام حکومت کو کرنا چاہیے تھا, جو کام حکومت کی ذمہ داری ہے, وہ کون کر رہے ہیں؟ یہ اور اس جیسے ادارے. اچھا ہم بڑا فخر کرتے ہیں کہ ایدی فاؤنڈیشن کے پاس دنیا کی لارجسٹ والنٹیئر ایمبولینس سروس ہے. کیوں ہے؟ کیونکہ ہمیں حکومت کے پاس نہیں ہے. لیکن وہ اپنا ٹھٹا کا آفس تو چھڑوا کے دکھائے. ٹھٹا کا آفس لارجسٹ دنیا کی سروس اپنی جگہ ہوگی, لڑکانے کا چھڑوا کے دکھائے. لیکن مجھے سب سے زیادہ فکر یہی ہے جو تم نے بھی بات کی کہ یار یہ شیطان صرف لوگ, درندہ صرف لوگ, یہ تو ایونچولی پھر دوبارہ سے یہ ایک پریڈیٹر کے طور پر جائیں گے. اچھا نہ صرف یہ جو ابھی بھٹی صاحب نے بات کی نا ٹراما کی, اچھا ٹراما میں کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ ابیوز ہوئے ہیں اور آپ کی کوئی کاؤنسلنگ نہیں ہوئی, آپ کو کوئی انصاف نہیں ملا, بہت بڑا چانس ہے کہ آگے جاتے ہوئے آپ نے یہی کام کرنا. وہ جو سائیکل ہے نا وہ پہ گھومتی رہتی ہے. 10 سال بعد شاید ہم یہی بات کر رہے ہوں گے, لیکن اس وقت جو متاثرین ہیں وہ ملزم ہوں گے. اور شہباز شریف صاحب پنجاب سپیڈ یہاں پر بھی دکھا دیتے, کاش آپ تو دکھائی تو ہے بالکل, مطلب وہ تو سر پنجاب سپیڈ تو دکھائی, نکلنے والی دڑکی والی سپیڈ ہے نا کہ بھئی اچھا ایک فوٹو آپ سے دوسرے جب پروو نہیں ہوگا وہ واپس آ جائیں گے. اور دوسری بات دیکھیں خادم اعلیٰ کو اپنی زیادہ بلیم نہ کریں. ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ ماڈل ٹاؤن میں کیا ہو رہا ہے. بہت پھنسے میں یار, کیا پتا ہوگا یار, بہت پھنسے میں آج کل. میں تو تم لوگوں کے ساتھ ہوں. نہیں بس میں بھی آپ کے ساتھ ہوں, اور میں خالی ایک وقفہ ہی لے لیتے ہیں. زرار پروگرام شروع ہو گیا, جی آپ کیوں بول رہے, پریشان نہ ہو, میں اچانک سے روبوٹ نہیں بن گیا. اب تک آنے والے دنوں کا کچھ نہیں پتا. یہ جو میں نے پہنی ہوئی ہے یہ کوئی نئے پیئر کارڈین کے گلاسز بھی نہیں ہیں, یہ مائکروسافٹ کی ہولو لینز ٹیکنالوجی ہے. اور یہ ابھی آپ شاید نہ دیکھ سکیں, لیکن جیسے ابھی میں وسعت اللہ خان کو دیکھ رہا ہوں, وسعت اللہ خان کے سامنے ایک خاتون ہیں
جس کو میں اگر یوں کروں I can move her around تو وسعت اب وہ میرے سامنے کے اوپر بیٹھیں گے. نہیں تمہارے اوپر تمہارے سامنے کوئی پاکستانی مرد ہے, he is also virtual. In fact اگر آپ دیکھیں اسکرین پر تو جو مجھے تقریباً جو مجھے چیزیں نظر آ رہی ہیں وہ آپ کو بھی نظر آ رہی ہیں. اچھا تو یہ ہے کیا اور اس کا مقصد کیا ہے؟ اچھا یہ میرا نہیں ہے, یہ بہت مہنگا پیس ہے. یہ ہے, جی میں آپ کو دے رہا ہوں, صبر کریں, پہلے آپ کا تعارف تو میں کر لوں. یہ ہے اسد جمال ملک صاحب. یہ جو خاتون آپ کو نظر آ رہی ہیں بال لمبے ہیں اس کا, نہیں وہ ورچوئل اس میں بات کرتا ہوں. نہیں میں ایکچوئل ریئل, میں کنفیوژن ختم کر دیتا ہوں. اوکے اب مجھے کوئی نہیں نظر آ رہی. ٹھیک ہے, اب سب مرد ہی ہیں, جن میں سے ایک ہیں ملک, اسد جمال ملک صاحب, اور یہ ان کی ہے, آپ کی بنائی ہوئی نہیں ہے, یہ مائکروسافٹ کی ہے, اور ٹھیک ٹھاک مہنگی ہے. کتنی ہے یہ؟ $3,000 کی. تو اس کو میں تھوڑا کیئرفلی یوں کر لیتا ہوں. 17% جی ایس ٹی بھی شامل, 17% جی ایس ٹی. اچھا اب اس سے پہلے کہ تھوڑا بتاؤں کہ اس ٹیکنالوجی سے ہوتا کیا ہے, اسد آپ تھوڑا اپنا تعارف کریں. آپ اوریجنلی ہیں, آپ کی بچپن گزری ہے کھیوڑا میں, سالٹ مائنز کے ارد گرد. وہاں سے اب یہاں کیسے پہنچے ہیں؟ میری پیدائش ہے ایبٹ آباد کی, لیکن زیادہ تر زندگی میں کھیوڑا میں رہا ہوں. وہاں ICI کی ایک فیکٹری ہے, تو اس کے اندر ایک اسکول ہے بیننگٹن اسکول کے نام سے, جہاں میرے والد صاحب پرنسپل ہیں. تو پوری زندگی میں اسی اسکول میں پڑھا ہوں. اور جب میں 16 سال کا تھا تو میں ہالینڈ چلا گیا, ایک اسکالرشپ مجھے ملی تھی, تو ہائی اسکول کے لیے میں ہالینڈ میں تھا, اور اب میں امریکہ میں رہ رہا ہوں, جہاں پہ میں مینلی اس چیز پہ کام کر رہا ہوں. یہ کیا چیز ہے؟ اچھا ان کی ہی ویب سائٹ پر ایک ویڈیو ہے جس میں انہوں نے تھوڑا سا ایکسپلین کیا ہے کہ یہ ہولو لینس ٹیکنالوجی کیا ہے. تو میرا خیال ہے کہ پہلے آپ وہی دکھا دیتے ہیں, پھر اس سے بات کرتے ہیں. چلائیے ویڈیو. تو اس وقت میں اپنے کالج کے آرکیٹیکچر اسٹوڈیو میں موجود ہوں, اور یہاں وہی چیزیں پڑھی ہوئی ہیں جو کہ عام طور پہ ایک اسٹوڈیو میں ہوتی ہیں. لیکن اگر میں چل کے اس سائٹ پہ آؤں تو یہاں اور بھی بہت کچھ ہو رہا ہے. جیسے کہ اس وقت یہاں پہ مجھے ایک ایسٹروناٹ کا اڑتا ہوا ماڈل نظر آ رہا ہے, اور یہ ایک ہولوگرام ہے, جس کا مطلب ہے کہ میں اسے کسی بھی سائٹ سے دیکھوں یا قریب جاؤں یا دور جاؤں, مجھے اسی طرح نظر آئے گا جیسے کہ اصل میں یہاں موجود ہو. تو ابھی کے لیے اسے روکتے ہیں اور دیکھتے ہیں اور کیا ہو رہا ہے. یہ میرا ڈیسک ہے, یہاں پہ اس وقت ایک تصویروں والا ایپ کھلا ہوا ہے جس پہ میں ویڈیو دیکھ سکوں گا. زمین کا ایک ماڈل بنا ہوا ہے, اور اس کے علاوہ یہاں پہ میرے آرکیٹیکچرل ماڈلز پڑے ہوئے ہیں. یہ ماڈلز ہم عام طور پہ کمپیوٹر پہ بناتے ہیں, اور اس کے بعد انہیں ہاتھ سے یہاں پہ تیار کیا جاتا ہے. لیکن اب ظاہر ہے مکسڈ ریالٹی کا کمال یہ ہے کہ اگر میں اس ایپ پہ جاؤں تو مجھے ایک گھر کا ماڈل یہاں پہ نظر آ جائے گا. یہ وہی ماڈل ہے جو کسی نے کمپیوٹر پہ بنایا ہوا ہے. تو اگر میں اسی ماڈل کو بڑا کر لوں تھوڑا سا, تو میں اس کے اندر جا سکتا ہوں, اور میں اندر جا کے دیکھ سکتا ہوں کہ گھر کے دروازے کیسے لگے ہوئے ہیں, یا وائرنگ صحیح ہوئی ہوئی ہے, یا اندر سے سارا کیسا ہوگا. تو یہ بہت مزے کی ایک طرح سے استعمال ہے اس کا, جو کہ بہت فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے. تو اس کے علاوہ میں آپ کو دکھاتا ہوں اور کیا ان لوگوں نے چیزیں بنائی ہوئی ہیں. یہ عجیب و غریب ہولوگرام کچھ بنے ہوئے ہیں, جس طرح کہ یہ والا. چلیں میں آپ کو آن کر کے دکھاتا ہوں کہ کیا ہو رہا ہے. ظالم بچہ بیسکلی, اسے میں کسی بھی اینگل سے قریب یا دور جا کے دیکھ سکتا ہوں. پتہ نہیں دیکھنے والی کیا چیز ہے یا یہ کس کا ایریا تھا, لیکن بہرحال اسے بند کرتے ہیں. تو وسعت اس میں اوریجنل بچہ بھی اوریجنل ہے؟ نہیں, بچہ یہ ایکچوئل نہیں ہے. اگر آپ نہیں مطلب گلاسز پہنو گے تو آپ کو بچہ نظر آئے گا. اچھا ہاں, اور وہ جو ایسٹروناٹ تھا, وہ جو گرا رہا تھا وہ بھی نہیں, وہ بھی ورچوئل ہے. وہ بھی ورچوئل ہے. اور وہ جو گھر ہے جس کے آپ اندر گھس گئے تھے, اب بھائی جان ایک منٹ میں ہاتھ لگا لوں. ہاں یہ ہے پکی بات ہے نا باس. میری کچھ دنوں پہلے ایک کمپنی سے بات ہو رہی تھی, تو وہ ایک چیز بنا رہے ہیں جو کہ ورچوئل ریالٹی اور آگمنٹڈ ریالٹی میں ٹچ کا احساس آپ کو دلانے کے لیے الٹرا ساؤنڈ استعمال کرتے ہیں. تو الٹرا ساؤنڈ ہوا کو ایسے پش کرتا ہے کہ آپ کو ایسے لگے کہ جو چیز موجود نہیں ہے آپ اسے بھی ہاتھ سے ٹچ کر سکیں. اس کے تو کافی, تو میں ہولوگرام ہوں یا نہیں ہوں, یا یعنی جو چیزیں ہم آنکھیں بند کر کے پہلے کیا کرتے تھے وہ اب آنکھیں کھول کے بھی کرتے ہیں. ہاں جی, اینی وے پوائنٹ بینگ کہ ملک میں امن و امان ہے. ورچوئل ریالٹی ورچوئل ریالٹی سر انصاف ہے. ہاں ہولوگرام
यार ये कराची कराची का कचरे का हल आपने निकाल लिया है, साफ सुथरा सब कुछ साफ नजर आएगा। अच्छा दिल को पानी नहीं मिल रहा उनको, वहाँ दिखाई नदी बह रही है। अच्छा वैसे पता है इसमें काफी पैसे भी बच सकते हैं, क्योंकि एक वीडियो है असद की, मुझे भी आपको फायरवर्क्स का शौक है, आतिशबाजी का, ज्यादा मुझे चांस नहीं मिलता कि बहुत अच्छी कोई फायरवर्क्स मिले आजकल शादियों वादियों पे। एक इनका बड़ा मजेदार वीडियो है, अगर वो फायरवर्क्स वाला वीडियो हम ऐसे दिखा सकें उसके साथ हम बातें करेंगे, वर्चुअल फायरवर्क्स। हाँ वो सब जरा ये देखें, और अगर यार अगर फुल स्क्रीन पर आ जाए कितनी अच्छी बात होगी, ताकि हमें थोड़ा सा नजर भी आ जाए। हाँ ये नहीं हो गया, और पट्टी हटा दें। ये देख लें ये जो मेरे ख्योड़ा में घर की छत है उसके ऊपर मैं खड़ा हुआ हूँ, पिछले साल की वीडियो है, न्यू ईयर्स ईव पे। आदत है मुझे, पिछले कुछ सालों से मैं बाहर रहा हूँ तो बाहर बहुत ज्यादा ये आप हैं जो खड़े हैं, मैं ये जो मुझे नजर आ रहा है आपको इस पर टीवी पे नजर आ रहा है, और ये मतलब और ये हकीकत में है नहीं, ये वर्चुअल फायरवर्क्स है, ठीक है, वर्चुअल फायरवर्क्स है। अच्छा अपने बनाए। अच्छा अब ये तो अब जो इसकी जो सीरियस इस्तेमाल है उस पर भी हम आएंगे, लेकिन पहले थोड़ा शुगल मिला है ना, आई मीन आर्किटेक्चर वगैरह इस पर भी बातें करेंगे। हैरी पॉटर फिल्म्स देखी है तुमने? हाँ आपको पता है? जी जी जी। आपने हैरी पॉटर देखी? आपने स्टार वॉर्स नहीं देखी? आपने हैरी पॉटर नहीं, मैंने सुनी बस इस पे आ जाते हैं ना, हैरी पुत्र की बात नहीं हो रही। पॉइंट इज के हैरी पॉटर में मतलब मैं भी बहुत शौकीन हूँ, बच्चे भी बहुत शौकीन है, तो उसमें ना वो जादू टोने बहुत होते हैं, तो ये एक वर्चुअल हैरी पॉटर भी बनाया यार, इसको भी यार फुल स्क्रीन, मेरी जान फुल स्क्रीन ले आओ प्लीज। ओके गुड। अब ये मतलब है, तो इसमें आप कर क्या रहे हो? असद में समझाओ तो सही। तो ये मैंने जब बनाया था, पिछले साल की बात है, तो इरादा यही था कि जब बच्चा छोटा सा होता है तो किसी भी चीज़ को हाथ लगाए तो ऐसे लगता है जैसे जादू हो, लेकिन जिस तरह उम्र बढ़ती जाती है तो एहसास होता है कि ये सारी चीज़ें तो वैसी हैं जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं। तो फिर अपनी टीनेज में होता है, लोग पढ़ते हैं हैरी पॉटर और सैफ अल मलूक की परियां और पता नहीं क्या क्या, और ऐसे लगता है जैसे जादू असली हो सकता है। तो जब लोग मेरी उम्र के होते हैं तो फिर कहते हैं कि अब नौकरी ढूंढो, काम करो, तो बस इसका मकसद यही था कि हम ऐसे ज़माने में रह रहे हैं जाके जो बंदा चीज़ जादू को असली बनाना चाहे वो इसके थ्रू खुद से। यार आपकी उम्र तो अभी 21 साल है यार, मतलब अगर आप अपनी उम्र में कह रहे हो पता, अच्छा इसे हम लग गया तो हमारी उम्र में तो यार इसे हम इल्यूजन भी तो कह सकते थे, पुराने ज़माने इसे इल्यूजन ही कहते थे। आई थिंक सो, इल्यूजन, लेकिन ये तो वर्चुअल अब तो इल्यूजन वर्चुअल ही होता है। आपको बड़ी फैसिनेशन थी ये बिलावल के होलोग्राम से? हाँ जी। तो इनको अगर आप समझा दें, मतलब मोदी ने सबसे पहले अपनी इलेक्शन कैंपेन में इस्तेमाल किया था, एक ही साथ मकामात पे खिताब कर रहा है, अभी बिलावल ने खिताब किया है वर्चुअल रियलिटी का, तो ये लेकिन बिलावल तो असली है, बिलावल असली है। उस टेक्नोलॉजी में क्या फ़र्क है एग्जैक्टली? उसमें फ़र्क ये है कि उससे इल्यूजन कहा जा सकता है, मेरे ख्याल से उसे होलोग्राम कहना ज़रा गलत है। होता ये है कि यार ये क्या ये तो रह गया साई का होलोग्राम भी साई, बस ऐसी बात है। उसमें होता ये है कि ये लोग एक स्टेज बनाते हैं, ऊपर एक प्रोजेक्टर लगा होता है जो कि एक आम फ्लैट तस्वीर प्रोजेक्ट कर रहा होता है नीचे, स्टेज के ऊपर एक फिल्म लगी होती है इस एंगल में, फिल्म के ऊपर वो होलोग्राम प्रोजेक्ट हो रहा होता है और ऑडियंस में आप बैठे हुए तो आपको ऐसा लगता है जैसे कि एक चीज़ बस फ्लोट हो रही है हवा में और आप उसे इस तरह देख सकते हैं, लेकिन वो असल में 3D नहीं होता, यानी आप चल के उसके पीछे नहीं जा सकते, आप उसे हर एंगल से एक तरह से नहीं देख लेकिन मेरे लिए तो यही काफ़ी है कि बिलावल वहाँ नहीं है स्टेज पे, मगर स्टेज पे खड़ा हुआ तकरीर कर रहा है यार। जब मैं दीपिका की फिल्म देखता हूँ मैं बिल्कुल ऐसे ही महसूस करता हूँ। अच्छा इलेक्शन कैंपेन में बहुत फायदा हुआ, जो अंडे टमाटर मारेंगे उनको वो जो है मतलब, अच्छा ये टमाटर की कीमत बहुत ज़्यादा है, टमाटर कोई नहीं मांगा। मलिक साहब वर्चुअल डेमोक्रेसी के बारे में आपका अच्छा डेमोक्रेसी तो होती वर्चुअल है, ये भी आई मीन डेवलपमेंट। आगे ना कह देना कि वर्चुअल फौज के बारे में सर अब तुमने कह दिया ना यार, क्या मतलब फायदा यार। एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं, फिर इसके बाद एक दो और हैं जो थोड़ी सी ज्यादा सीरियस साइड पर। हाँ ठीक है, उन पर बात करते हैं। वेलकम बैक जी। अच्छा अब वर्चुअल फायरवर्क्स और हैरी पॉटर का तो देख लिया, कुछ सीरियस यूसेज भी हैं और मतलब आर्ट की दुनिया में। आपको एनान अल-कुर्दी तो जी नहीं 2 साल का बच्चा। आपने एक प्रोजेक्ट किया था होलोग्राम्स फ्रॉम सीरिया, तो इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताएं कि वो कॉन्सेप्ट क्या था और उसने आपने उसको ट्रांसलेट कैसे किया, उसकी वीडियो भी चल रही है साथ में। जी तो सर मकसद मेरा ये था कि
میں زیادہ تر زندگی پاکستان میں رہا ہوا ہوں. ہمیں یاد ہے 2007 میں جب ہر وقت خبروں میں ایک نہ کوئی دھماکہ ہر وقت ہو رہا ہوتا تھا. تو اب میں امریکہ میں رہ رہا ہوں اور ایک بالکل اس کی جو دوسری سائڈ ہے مجھے وہ ایکسپیرینس کرنے کو مل رہی ہے. تو بس یہی بات ہے کہ دنیا کے ایک کونے میں جہاں اصلی لوگ مر رہے ہیں, دھماکے ہو رہے ہیں, بم پھٹ رہے ہیں, دوسری کونے میں جب کہ وہی لوگ اس جنگ میں ایک طرح سے ان کا حصہ ہے, ان کے اپنے ٹیکس منی اس میں جاتا ہے, تو ان کی زندگی پہ اس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا, بلکہ اینڈ میں یہی ہوتا ہے اس پہ گیمز بنتی ہیں, ڈرون والا بندہ وہاں بیٹھ کے بٹن دباتا ہے, اسٹاک مارکیٹ اس کے ارد گھومتی ہے. تو میرے لیے یہ ساری چیزیں سیمولیشنز ہیں. یہ جو سارا سسٹم ہے یہ ایک سیمولیٹر سسٹم ہے. تو میں اسے ایک طرح سے ریپرزینٹ کرنا چاہتا تھا کہ جو تصویریں ہمیں عادت ہو گئی ہوئی ہے خبروں میں, اخبار میں, سوشل میڈیا پہ دیکھنے کی, اگر میں انہیں ہی ہالولینس کے تھرو آگمنٹڈ ریالٹی میں لائف سائز کر کے پروجیکٹ کروں تو کتنا اس سے لوگوں پہ فرق پڑے گا. تو وہاں میں نے امریکہ میں بہت جگہوں پہ پریزنٹ کر کے لوگوں کو دکھایا, اور اکثر جیسے کہ ایلن کردی کی جو تصویر تھی ایک صوفے پہ تھی, تو جب ہالولینس لوگ اتار بھی دیتے تھے تو انہیں وہ نظر آ رہا ہوتا تھا ایک طرح سے کہ یار یہ صوفہ جو ہم نے پیسوں سے خریدا ہے وہ پیسے گھما کے وہیں جاتے ہیں, کینڈ میں اس سے کوئی فرق پڑ رہا. انٹرسٹنگ. اور اس پروجیکٹ میں بھی یہی ہے, جیسے ابھی یہ ویژول چل رہی ہے کہ ایک گھر ہے اور اس میں آپ مطلب جب یہ پہنیں گے تو پھر آپ کو وہ وار کے جو سینز ہیں وہ نظر آئیں گے. اچھا, اب شو سے پہلے ایک بڑی انٹرسٹنگ سٹوری بتا رہے تھے جو میں چاہوں گا کہ آپ یہاں پہ بھی دہرائیں. یہ گئے تھے دا نیسٹ, جہان آرا کا انکیوبیٹر جو ہے, ٹیکنالوجی انکیوبیشن, انویسٹرز ڈھونڈنا وغیرہ, اور وہاں پر آپ نے ایک پریزنٹیشن دینی تھی. جاتے ہوئے کیا ہوا؟ تو سر جب بھی پاکستان میرا چکر لگتا ہے کوشش ہوتی ہے کہ جتنا لوگوں سے اس کے بارے میں بات کروں تاکہ یہاں پہ بھی اویئرنیس پیدا ہو. تو پچھلے سال بھی آیا تھا تو ناسٹ, NED, لامس, ہر جگہ میں نے ایک ٹاک دی. تو آج میں نیسٹ اسی طرح ٹاک دینے گیا تھا, تو جس میں کریم میں نے آرڈر کی, تو سارا ٹیکنالوجی کا کھیل ہے ایک طرح سے. تو جو میرا ڈرائیور تھا وہ مجھے کہانی سنا رہا تھا اپنی کہ اسے کتنا شوق ہے ٹیکنالوجی کا, یہ وہ. تو میں نے اسے کہا یار تم مجھے لے کے جا رہے ہو, میں وہاں لیکچر دے رہا ہوں اس نئی ٹیکنالوجی پہ, تو میرے ساتھ آؤ اور دیکھو کہ کیسے ہے. تو اس نے کہا یار سیٹ میرے سے پوچھے گا کہ کتنی دیر گاڑی چلائی ہے, پیسے کہاں ہے وہ. پھر میں نے اسے 1000 روپے دے دیا کہ آ کے میرے ساتھ ٹاک دیکھو, اور وہ وہاں پہ بیٹھ گیا. اور اس کی وجہ سے پھر مجھے بھی یہ ہوا کہ میں آسان اردو میں بات کروں, اپنی سمجھاؤں تاکہ سارے لوگ سمجھ سکیں. تو ایک کافی اچھا ایکسپیرینس ہوا. اچھا, ایک بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے اس کے ساتھ ساتھ, وہاں پر آپ کو ایک تحفہ بھی ملا, وہ ہے آپ کے پاس ابھی نہیں ہے. اچھا چلے وہ نہیں لیں, جی جی ہاں وہ ہم سرپرائز رکھتے ہیں لوگوں کو. کیا دوسری اچھا چلیں دوسری آپ یہ بھی بتائے تھے کہ ایونچولی آپ کا گول کیا ہے, کہ کتنے لوگوں کو کرونیکل کر کے آپ نے وہ بنانا ہے, یہ ذرا سننا ہے. ہاں, اسد اینڈ اساد ان کا ایک اپ کمنگ پروجیکٹ ہے, یہ کیا ہے؟ تو اسد اینڈ اساد, اسد تو آپ ہیں. سننے میں یہی لگتا ہے کہ اپنا ہی نام 2 بار ڈال دیا پروجیکٹ میں سے, لیکن مقصد یہ تھا کہ مجھے امریکہ میں سارے اساد کہتے ہیں کیونکہ لوگوں کو انگریزی زبان میں بولتے ہوئے سب سے وہی آسانی سے زبان پہ آتا ہے. لیکن اساد ظاہر ہے سیریا کا پریزیڈنٹ بھی ہے, تو اس جب بھی خبروں میں اس کا ذکر آتا ہے لوگ مڑ کے میری طرف دیکھتے ہیں. تو شکر ہے آپ کا نام اوباما نہیں, اسامہ نہیں ہے. بالکل. تو میں یہی سوچ رہا تھا کہ یار وہ کتنا ایک طرح سے ڈفرینٹ بنتا ہے میرے سے. میں یہ ہولوگرافک اور یہ وہ کام کر رہا ہوں, اور وہ ایک طرح سے ایک مسلم ملک کا اسلامی ڈکٹیٹر جسے امریکہ میں تو بہت برا سمجھا جاتا ہے. تو میں یہی سوچ رہا تھا کہ ایک مسلمان یا ایک مسلم آئیڈینٹی کی کتنی مطلب 2 ڈفرینٹ سائڈز ہو سکتی ہیں, اور اس کے درمیان میں کتنے قسم کے مسلمان ہوتے ہیں جو کہ لوگ سوچتے ہی نہیں کیونکہ انہیں ایکسپیرینس ہی نہیں کرنے کے ملتے. تو لوگوں کے دماغ میں تو وہی ایک تصویر ہے کہ مسلمان اس ٹائپ کا ایک بندہ ہوتا ہے. تو اس پروجیکٹ کا مقصد یہ ہے کہ اس میں اکثر بہت سوشیو پولیٹیکل ڈفرینٹ بیک گراؤنڈس کے مسلمانوں کا انٹرویو کرتا ہوں اور ان کے ہولوگرام بناتا ہوں, جو کہ آپ ہالولینس پہن کے, یہ وہی ہے جو ابھی شو سے پہلے آپ مجھے دکھا رہے تھے اور ابھی جو میں انٹرو میں بھی دیکھ رہا تھا. تو آپ وہ پہن کے اسے ایکسپیرینس کر سکتے ہیں, اور یہ میرے لیے ایک نیا انداز ہے فلم بنانے کا. تو میرا مینلی کام ہے اسٹوری ٹیلنگ اور مطلب انٹرٹینمنٹ اور ایجوکیشن کے ساتھ. تو جیسے آپ لوگوں کا بھی شو ہو رہا ہے, لوگ دیکھ رہے ہیں ٹی وی پہ بیٹھ کے, لیکن میں جو کام کر رہا ہوں اس کا مقصد یہ ہے کہ فیوچر میں لوگ آپ کا ہولوگرام اپنے کمرے میں دیکھ رہے ہیں, اور یہ نہ ہو کہ ٹی وی پہ بس وہیں ان کے ساتھ بیٹھے ہوں گے. دیٹس ونڈرفل. اور تھوڑا آپ اپنے پروجیکٹس کے بارے میں بتائیں, ہالی ووڈ اور نیٹ فلکس کے ساتھ, اگر اف یو آر جسٹ پلاننگ ٹو. بالکل. اب کیونکہ ورچوئل ریالٹی اور آگمنٹڈ ریالٹی اب آگے امید تو یہی ہے لوگوں کو کہ
فلمیں اور یہ ساری چیزیں اسی میں کریں گی. تو ریسنٹلی مجھے نیٹ فلکس سے بھی کوئی آفر آئی تھی ایک ورچوئل ریالٹی پروجیکٹ ڈیولپ کرنے کی ایک شو کے لیے, اور مطلب اس ٹائپ کے کافی کام ذرا شروع ہو رہا ہے. It'll be the most expensive science fiction. تو یہ تو دنیا کی پہلی فلم ہوگی. آگمنٹڈ ریالٹی میں جو اسد اسعد والا پروجیکٹ ہے, یہ دنیا کا پہلا ڈاکیومنٹری آگمنٹڈ ریالٹی پروجیکٹ ہے جو کہ ہمارا ہم چاہتے ہیں کہ اسے فلم فیسٹیولز وغیرہ میں لے کے جائیں گے. مزے کی بات ہے کہ یہ لینئر نہیں ہوتا, یہ ایسے نہیں ہوتا کہ ایک چیز ہو یہاں سے شروع ہوئی تو اس میں آپ دیکھتے ہیں تو وہ آپ کا نریٹو خود سے ایک طرح سے ڈیولپ ہوتا ہے. تو ہر جو بندہ ایکسپیرینس کرتا ہے وہ ایک ڈفرینٹ ایکسپیرینس اس کا. اچھا, اتنا کریٹو کام ہے, سارا کچھ وہ ہوتا ہے, تو تنخواہ تو ورچوئل میں نہیں ملتی ہوگی, تنخواہ تو ایکچوئل میں ملتی ہوگی. نواز شریف کو ویسے ورچوئل سیلری ملی تھی یا دیکھیں میں تو بار بار اسی پہ آتا ہوں کہ سب کچھ سیمولیشن ہے, پیسے کیا ہوتے ہیں سیمولیشن, سب پانی کا پل بہت زیادہ فلسفے میں چلا جائے گا. اچھا یار تھوڑے سے میں فلسفی سے پریکٹیکل پہ آنا چاہوں گا. اب ٹھیک ہے, اب آپ کا ہے زیادہ اسٹوری ٹیلنگ, ڈاکیومنٹری میکنگ, آرٹسٹک بینٹ, بالکل صحیح ہے. اب لوگ یہ بھی کہہ رہے ہوں گے کہ یار یہ اگر ہم اڈاپٹ کریں پاکستان میں ایک ایسے, اور اگر کیا تو فائدہ ہے, تو کون سی ایسے شعبے ہیں, ایسی فیلڈز ہیں جس میں اس کو ہم یوز کر سکتے ہیں؟ آرکیٹیکچر تو ہم نے دیکھا ہے, اس کے آگے جی سب سے کامن آرکیٹیکچر میں استعمال ہے اس پر ویژولائزیشنس کے لیے. اس کے علاوہ سرجری میں بھی استعمال ہو رہا ہے اس کا, اور جو خاص طور پہ بہت زیادہ مہنگی اکوپمنٹ ہوتی ہے اسے لوگ جب استعمال کرنا سیکھ رہے ہوتے ہیں تو یہی خدشہ ہوتا ہے کہ شاید کچھ ٹوٹ جائے تو پھر بہت ایکسپینسو ہوگا. تو اس کی وجہ سے آپ اس کا ہولوگرام دیکھ کے سیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح اس مطلب ٹریننگ وغیرہ کی جائے. میرے لیے سب سے انٹرسٹنگ پھر بھی اسٹوری ٹیلنگ یہ ہے. ٹھیک ہے, اس کا مقصد یہ ہے سر کہ اس وقت آپ انٹرنیٹ پہ جائیں تو زیادہ تر کیا ہوتا ہے, ٹیکسٹ ہوتا ہے, امیجز ہوتی ہیں. ہم پاکستان سے ہیں, یہاں پہ 50% لوگوں کو تو لکھنا پڑھنا آتا ہی نہیں. تو یہ لوگ اپنی باتیں تو کر سکتے ہیں نا, زبان تو آتی ہے, اپنی بات کا اظہار دنیا کے ساتھ کیسے کر سکیں گے. تو میرے لیے اس کا مقصد یہ ہے کہ جب ایک بندے کا ہولوگرام بنتا ہے تو اس کی ایک باڈی لینگویج بھی اس میں آ جاتی ہے, اس کی زبان بھی آ جاتی ہے, اس کا لہجہ بھی آ جاتا ہے, اور اس کے تھرو جو آپ اپنی کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں نا, وہ اس کا مطلب بہت زیادہ پوٹینشیل ہے. تو ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں, پاکستان جیسے ممالک کا تو دنیا میں اتنا نام نہیں ہوتا کہ مطلب ہم کہانیاں جو ہالی ووڈ کی فلمیں وغیرہ ایکسپیرینس کرتے ہیں وہ تو باہر کے لوگوں کی ہوتی ہیں کہ گوروں کا کیا خیال ہے. نہیں اگر ہم آئیں تو ہم دہشت گرد ہیں, ایسے ہی ہے, یہی ہوتا ہے. تو اب میرا مقصد یہ ہے کہ میرا جو مشن ہے وہ یہ ہے کہ میں دنیا کے ہر ایک بندے کا ایک ہولوگرام بناؤں گا جو کہ آپ دنیا میں کہیں بھی ایکسپیرینس کر سکیں گے, اور دنیا کا آپ جیسا تیسا بندے سے ملنا چاہیں وہ آپ کے سامنے آ کے کھڑا ہو جائے گا, آپ اس کی کہانی سن سکیں. اچھا, آپ نے اپلیکیشن کی بات کی تو سیمولیشن کا جو ہے وہ تو برسوں سے مطلب فلائٹ سیمولیٹر, تو یہ ہولوگرام جو ہے اور سیمولیٹر اس میں ظاہر ہے کہ کوئی نہ کوئی تو آئی تھنک مکس ہو جائے گا نا. جیسے کہ مطلب میرا خیال ہے, کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, کہ اگر پلین کا سیمولیٹر ہے آپ اس کو ورچولی مینیپولیٹ کر رہے ہیں, کمپیوٹر پہ تو مطلب آئی گیس اس میں ورچولی ٹریننگ ہوتی ہے اس کی. زیادہ فرق یہ ہے کہ جو ہولو لینس کے ساتھ کام ہو رہا ہے وہ زیادہ امیج بیسڈ ہے, یعنی آپ کو نظر کیا آ رہی ہے چیز. تو جو چیزیں ہم صرف دیکھتے ہیں جس کے ہارڈ ویئر کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا, جیسے ٹی وی تو آپ کی دیوار پہ لگا ہے, آپ نے جا کے انگلیاں تو نہیں مارنی. تو اگر فیوچر میں یہ ہوگا کہ آپ ٹی وی نہیں خریدیں گے, آپ ایک ڈاؤن لوڈ کریں گے ایپ, اور آپ کی لینس سے ہی آپ کو پروجیکٹ ہو کے وہ نظر آ رہا ہوگا. اور ارادہ یہ ہے کہ ایک وقت آئے گا جب یہ چیز اتنی چھوٹی ہوگی, چھوٹی سی لینس بن گئی ہوگی جو کہ ہر ایک کی آنکھ میں لگی ہوگی, اور آپ کو جب ٹویٹ آئے گا یا کوئی نوٹیفیکیشن یا فون نہیں ہوں گے, آپ کی ہوا میں آ جائے گا اور کیا آپ کے پاس, آپ اس سے وہیں پہ انٹریکٹ کر سکیں گے. مطلب کہ عنقریب آپ کو یہ نہیں پتا لگے گا کہ پاگل کون ہے اور پاگل کون نہیں ہے, کیونکہ سب یوں کر رہے ہوں گے کھڑے ہوئے, یار وہ ای میل بھیجنی ہے یوں, وہ کوئی لوگ دوسرا بندہ کہے کہ تم مجھے لعنت بھیج رہے ہو, بڑے پھڈے ہو سکتے ہیں. یار یو سو فار سائٹڈ, تم نے آئی ایم ویری فار سائٹڈ, جب شروع کیا تھا یہ سیگمنٹ تو تم نے ویسے ہاتھ ہلانے شروع کر دیے. یہ دیکھو مجھے پتا ہے کہ آنے والے دنوں میں ہونا کیا ہے. میں اب مجھ سے پوچھو کہ 2018 کے الیکشن میں کون جیتے گا. نہیں یار مطلب نہیں, اچھا یہ ورچوئل رزلٹ دیکھو, ہولوگرام کی گفتگو ہو رہی ہے, ہولو گفتگو نہیں ہو رہی. یہ چیز اسد جمال ملک, اور یار آپ اور یہ تو ہم رکھ سکتے ہیں نا یار, یہ ذرا خدا کا نام مانو, میں 3 لاکھ کا لیا تھا, اگر آپ 3 لاکھ 5,000 50,000. بھائی صاحب بہت شکریہ, بہت شکریہ, اور وی وش یو بیسٹ آف لک فار یور فیوچر اینڈیورز. اور امید ہے کہ جب آپ
नेटफ्लिक्स या हॉलीवुड में बड़े हो जाएंगे तो आप कम से कम स्काइप पे तो हमें ज्वाइन कर ही लेंगे। नहीं, ये रोल देगा हमें यार अपनी मूवी में, ऐसी क्या बात है, हम भी एक्टिंग कर सकते हैं। या कम से कम ये जरूर कह देंगे कि ये वो बंदे हैं जिनके प्रोग्राम से मैं यहाँ तक पहुंचा। चलो क्रेडिट लाइन में लिख देना और ये कर देना। चलो मैं अपनी सादी ख्वाहिश बता कि होलोग्राम के थ्रू हमारी तस्वीरें जो है ना वो दीवार पे चिपका देना, जो भी फिल्म बना ये हो सकता है ना। ये हो सकता है। ग्रेट लीडर्स एनीवे हाँ आई थिंक बस अब वर्चुअल के लिए एक वर्चुअल हाँ एक वर्चुअल गुड बाय आप वो यार रोबोटिक अंदर। हाँ प्लीज यार ओके ये पहन लो ना फाइन नहीं बस बहुत है प्लीज यार। थैंक यू बस अभी बस शो खत्म हो गया, कल बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें जी, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।